आदाब भाई, फैज़ाबाद में एक धरना हुआ जो तहरीक लब्बैक की जानिब से दिया गया, मगर सुन्नी तहरीक उनके साथ जाके खड़ी नहीं हुई। आपका मकसद एक ही था, आप लोगों का फ़िरका एक ही था, तो फिर क्या ये पावर स्ट्रगल का इशू था या फिर ईगो का मसला था? मेरा ख्याल है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। वहाँ पर वैसे तो धरने सर, सुन्नी तहरीक पर माजी में संगीन इल्ज़ामात लगे, वही इल्ज़ामात जो कराची की मकबूल जमात MQM पर लगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में ये खबरें चली कि सुन्नी तहरीक के 72 को टारगेट किलर पकड़े गए, वही इल्ज़ामात जो MQM पर लगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो उन कारकुनान का इनफरादी फेल था या फिर ये तंजीम की जानिब से कुछ इस तरह का इल्ज़ाम जब लगता है तो वो देखा जाता है कि उस इल्ज़ाम पर यकीन करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़हनी कैपेसिटी। वो लोग इस चीज़ को इस वजह से मान रहे थे क्योंकि फौज के होते हुए, पुलिस के होते हुए जब उनके कानवाए, उनके काफिले गुजरते उसके ऊपर इतनी शदीद फायरिंग हुई कि दर्जनों लोग मारे गए। इस वजह से वो ये कह रहे थे कि जब हम फौज के होते हुए फौज हमारी हिफाजत नहीं कर सकती तो हमें असला रखने का हक हासिल है। उनका एहतजाज इस वजह से। देखिए, जहाँ तक हमारे इल्म में है, इनके ऊपर जो कोई हमले हो रहे थे वो रद्द अमल के तौर पे हो रहे थे। पहले एक्शन हुआ है, फिर रिएक्शन। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी है। दरअसल ये जब इतना बड़ा सानिया हुआ उसके कुछ ही टाइम के बाद इस्लामाबाद में एक और सानिया हुआ जिसमें लाल मस्जिद के ऊपर एक ऑपरेशन किया गया। सुन्नी तहरीक बतौर जमात उसके ऊपर अपना क्या स्टैंस रखती है कि वो क्या दुरुस्त इक़दाम था फौज की जानिब से लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन करना? देखिए, जहाँ पर भी जुल्म होगा हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि इस्लाम इतना पुरअमन मज़हब है कि वो दूसरों की इबादत गाहों का भी एहतराम करने की हुक्म देता है, मगर हमने देखा कि सुन्नी तहरीक ने नारे लगाए कि जवानियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे, और एक मुसलमान दूसरे की मस्जिद पर कब्ज़ा कर रहा है, दूसरा मुसलमान अलग, अगरचे इनके फ़िरके मुख्तलिफ थे मगर मुसलमान की मसाजिद पर कब्ज़े कर रहा है, मुसलमान की मसाजिद से कब्ज़े छुड़वा रहा है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें वो पाकिस्तान को भी और इस्लाम को कमज़ोर करना चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान असलम और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह शादाब रज़ा नक्शबंदी। आज हम इनसे खुलकर बात करेंगे सुन्नी तहरीक के ज़वाल की क्या वजह बनी, सुन्नी तहरीक पर लगने वाले इल्ज़ामात जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी लगे। इन तमाम तर सवालात पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर, बहुत बहुत नवाजिश आपकी इस कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहला सवाल, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस महीने को किस तरह सेलिब्रेट करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये चूँकि जो यौम विलादत है ये आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को हर साल सआदत हासिल होती है कि वो तंजीमी तौर पर अपनी बिसात के मुताबिक करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशियाँ मनाते हैं। चूँकि ये साल एक ख़ास साल है तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है और ये अज़म है कि हम इस साल जो विलादत की खुशी है वो अपनी बिसात से बढ़कर और पिछले जितने भी अतवार में हमने इस खुशी को इज्तिमाई तौर पर
منایا ہے اس سے بڑھ کر ہم اس خوشی کو منائیں، کیونکہ یہ خوشی اور اس خوشی کو جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اس خوشی کا، اس نعمت کے مل جانے پر خوشی کا حکم جو ہے وہ قرآن خود فرماتا ہے، ثابت ہے۔ تو اس لیے ہم بڑھ چڑھ کر اس خوشی کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سر، سنی تحریک پر یا دیگر بریلوی مکتب فکر پر تنقید کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے جو جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، اس سے ٹریفک کراچی کا، بالخصوص کراچی شہر کا ٹریفک متاثر ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی ہے۔ اس بارے میں سنی تحریک کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ٹریفک کے متاثر ہونے کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس دن جو گورنمنٹ نے چھٹی کی ہے وہ مقصد ہی صرف عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر اس دن صرف خوشی منائیں، اور اس خوشی منانے کے جتنے بھی عمل ہیں ان میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ یہاں پر ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، یا باقی اخلاقی طور پر اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، ہم بھی راستے بند کرنے کے قائل نہیں ہیں کیونکہ شریعت منع کرتی ہے۔ باقی روڈ پر چلنا، اور چونکہ ہمارے شہر کراچی کے اندر کوئی ایسی شاہراہ نہیں ہے کہ جس کا متبادل نہیں ہے، تو چونکہ یہ ایک اعلانیہ وہ پروگرام تشکیل پاتے ہیں، ایک تو اعلان چھٹی کے ساتھ، دوسرا ہر ایک کو سالہ سال سے اس بات کا علم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ٹریفک سے اس دن کوئی پریشان ہوتا ہے، بلکہ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ پورا شہر کراچی، یعنی جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت رکھتے ہیں، وہ سب اس دن سڑکوں پہ ان کے نکلنے کا مقصد ہی خوشی کو منانا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، میرا نہیں خیال کہ یہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو کہیں بھی الحمدللہ، ہاں کوئی اس کا منکر ہے یا کوئی دہشت گرد ہے، وہ اس میں آ کر کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ سر تنقید اس وجہ سے کی جاتی ہے، خاص طور پر سنی تحریک پہ، کیونکہ ایک واقعہ ہوا تھا پارا چنار میں، اور اس کے رد عمل میں کراچی کی سڑکوں کو بلاک کیا گیا، احتجاج کیا گیا اہل تشیع حضرات کی جانب سے۔ اس دوران آپ کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی، جس میں آپ نے کہا، حکومت کو الٹیمیٹم دیا 24 یا 48 گھنٹے کا کہ اگر ان روڈ راستوں کو خالی نہیں کروایا گیا تو سنی تحریک اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ تو جب آپ ان کو منع کر رہے ہیں، ان کے اوپر اتنی سخت تنقید کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کس طرح اجازت ہے؟ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا ویسے تو یہ بات پرانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم اس کو ہر ایک کے لیے مانتے ہیں۔ اس وقت بات بیٹھنے کی نہیں تھی، بات بیٹھنے کا جو مقصد تھا وہ اس پر ہمیں اعتراض تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس احتجاج اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ کیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پارا چنار کے اندر امن کی خاطر یہ فیصلہ ہوا کہ فریقین اپنا اسلحہ، ناجائز اسلحہ جمع کروائیں گے، اور اس فریق کی طرف سے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، پورے ملک میں دھرنے صرف اس لیے دیے گئے تھے کہ گورنمنٹ اپنے اس
اقدام سے وہ دستبردار ہو جائے. اور صاف انکار کیا جا رہا تھا کہ ہم ملک کو جام کر دیں گے, ہم ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلا دیں گے اگر ہم سے اسلحہ لیا گیا. حالانکہ یہ ایک امن کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اور اس وقت کی وہاں کی صورتحال میں یہی سب سے بہتر تھا کہ فوری طور پر تمام فریقین وہ اسلحہ گورنمنٹ کو جمع کروا دیں اور پھر اس پر امن کے لیے, یعنی دیر پا امن کے لیے پھر بات چیت کا سلسلہ. سر وہ لوگ اس چیز کو اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے کیونکہ فوج کے ہوتے ہوئے, پولیس کے ہوتے ہوئے جب ان کے کانوائے, ان کے قافلے گزرتے ہیں, اس کے اوپر اتنی شدید فائرنگ ہوئی کہ درجنوں لوگ مارے گئے ان کے. اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم فوج کے ہوتے ہوئے فوج ہماری حفاظت نہیں کر سکتی تو ہمیں اسلحہ رکھنے کا حق حاصل ہے. ان کا احتجاج اس وجہ سے. دیکھیں, جہاں تک ہمارے علم میں ہے, ان کے اوپر جو کوئی حملے ہو رہے تھے وہ رد عمل کے طور پہ ہو رہے تھے. پہلے ایکشن ہوا ہے, پھر ری ایکشن. بہرحال یہ بحث بہت لمبی ہے, اس کے لیے تو بڑے دلائل ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو وہاں کے لوگوں سے ہمیں ملے. تو یہ کوئی ایک دو روز کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ یہ کئی دہائیوں پر محیط وہاں پر یہ مسائل ہیں جن کا جو ایک وقت میں آ کر کبھی کبھار وہ عروج پکڑ لیتے ہیں. تو یہ دیرینہ وہاں کے مسائل ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کے ہوتے ہیں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ ہماری سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے, آپ اس کو اس طرح. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. سیکیورٹی کی ناکامی تو 100% ہے. وہاں پر ان مسائل کا اتنی دیر سے چلتے رہنا ہی ایک جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے اندر جہاں پر بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, بیرونی مداخلت ہو, یا یہاں پر اندرونی جو فرقہ واریت ہو جس کے پیچھے بھی بہرحال بیرونی ہاتھ ہیں, ان سب میں نااہلی گورنمنٹ کی یہ تو ایک حقیقت ہے. سر یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم آپ کو تقریباً 20 سال پہلے لے چلتے ہیں 2006 میں, جب سنی تحریک کی پوری قیادت کو نشتر پارک میں دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا. سنی تحریک بطور جماعت اس سانحے کا ذمہ دار کسے سمجھتی ہے؟ دیکھیں, یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ عدالت ہیں نہ کوئی تحقیقاتی ادارہ ہیں. ہمارے پیش نظر جو ہم تک معلومات پہنچیں یا ہمیں جو ثبوت مل سکے وہ مختلف اس میں انوالومنٹ ہمیں نظر آئی. اس میں یہاں کی دہشت گرد تنظیمیں وہ بھی ہمیں اس میں انوالو نظر آئیں, اور کچھ سیاسی جماعتوں کی مداخلت بھی ہمیں اس کے بھی ثبوت ملے. ہمارا یہ مطالبہ تھا گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کے نتیجے میں ہمیں مطلب جو ہمارے اصلی مجرم ہیں اس سانحے کے ان کا پتہ بتایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی انصاف فراہم کرنے والے ادارے ان سمیت جتنی بھی تحقیقاتی ہمارے ادارے ہیں ان کا تعاون نہیں رہا. انہوں نے اس کو اسی طرح جس طرح دیگر سانحات میں بے رغبتی اور اسے کہہ لیں کہ بے توجہی برتی جاتی ہے وہ برتی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ دوسرے سانحوں سے بہت مختلف تھا. یہاں پر 63 علماء میں اکثریت جو جید
علماء اور قیمتی لوگ وہ ان کی شہادت ہوئی تھی. اس پر تحقیقات لازمی ہونا چاہیے تھی، لیکن اس میں کوتاہی اور سستی برتی گئی. مگر 20 سال گزرنے کے باوجود نہ ہی سنی تحریک اور نہ ہی ہمارے اعلیٰ دیگر ادارے اس چیز کا تعین کر سکے کہ یہ اقدام کس کی جانب سے کیا گیا تھا، اور نہ ہی ہم ان کے جو قاتل تھے یا جو حملہ آور تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. کیا اس کو آپ ناکامی سمجھتے ہیں سنی تحریک کہ وہ اسٹیٹ کو اتنا فورس نہیں کر سکی کہ وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بظاہر تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا، ان کو سزائیں بھی ظاہری طور پر دی گئیں، لیکن ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس وقت صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر، چونکہ ایک 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد 12 مئی کے اس واقعے کے بعد کچھ لوگوں کی شہرت بہت ڈیمیج ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وقتی طور پر فوری ایکٹیو بظاہر رول ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھی یہ سانحہ نشتر پارک کے ذمہ دار ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دہائیوں سے وہاں پر دہشت گردی کے الزامات اور جرائم جن کے اوپر ثابت بھی ہو چکے تھے. تو ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا کہ ان کے کہنے پر انہوں نے جیلوں سے جو ہے وہ انسٹرکشن دی اور یہ سانحہ ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دباؤ پریشر، تو ہم احتجاج کر سکتے تھے، ہم اپنے تائیں قانونی دائرے کے اندر رہ کر گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے تھے. وہ اس کے نتیجے میں ہی تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے وہ ڈھونڈ بھی لیے ہیں اور ان کو سزا بھی دے دی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ مجرم تھے جو حقیقت میں جنہوں نے یہ جرم کیا تھا. جو سانحہ نشتر پارک میں ملوث. اچھا سر، یہ جب اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد اسلام آباد میں ایک اور سانحہ ہوا جس میں لال مسجد کے اوپر ایک آپریشن کیا گیا. سنی تحریک بطور جماعت اس کے اوپر اپنا کیا اسٹینس رکھتی ہے کہ وہ کیا درست اقدام تھا فوج کی جانب سے لال مسجد کے خلاف آپریشن کرنا؟ دیکھیے، جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں، شاید آپ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ لال مسجد والوں کا تعلق ہمارے مخالف فرقے کے ساتھ تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام مخالف فرقہ اپنی جگہ پہ، جو مخالف مذہب ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی یہ تحفظ فراہم کرتی ہے شریعت ہماری کہ ناحق قتل خون وہ نہ کیا جائے. وہ کسی غیر مسلم کا بھی اگر مسلمان ناحق قتل کرتا ہے، کل وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اسے جواب دینا ہوگا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوا اور اس کی حق تلفی کی گئی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو یہ اس میں وہاں پر جس طرح بچیوں اور ہم اس کی مذمت اس وقت بھی ہم نے کی تھی کہ یہ طریقہ اور یہ غلط ہے. آپ بغیر کسی تحقیق کے آپ یہ آپریشن کر رہے ہیں، تو وہ غلط ہوا تھا میرے خیال. اور اگر جیسا کہ اس میں دو حصے ہیں، دوسری بات بھی آپ یہ سماعت کر لیں کہ جیسے کہ اس وقت وہاں پر وہ لوگ مسلح بھی تھے، ان کے ہاں وہاں پر کچھ طلباء، کچھ اساتذہ وہ مسلح بھی تھے،
اور انہوں نے کسی حد تک بغاوت کا اعلان بھی کیا تھا اور خود سے شریعت نافذ کرنے کا جو کہ جس کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور شریعت بھی اس انداز سے ملک کے اندر کہ آپ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی وہ کہہ لیں کہ کیپیسٹی میں آپ کچھ لوگوں پر خود عدالت لگا کے اور فیصلے دینا شروع کر دیں، جبکہ آپ ایک فرقے کو اعلانیہ طور پر وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں غلط بھی تھیں۔ لیکن جس طرح گورنمنٹ نے آپریشن کیا اور بلا تفریق بے دریغ قتل و غارت گیری ہوئی، وہ بھی غلط۔ اس چیز کو بات چیت سے حل کرنا زیادہ مناسب تھا، زیادہ بہتر تھا۔ اچھا شاداب بھائی، اب سنی تحریک کے اندرونی معاملات کی طرف دیکھتے ہیں۔ 2006 میں پوری قیادت تقریباً شہید ہو گئے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اور پھر جو ثروت اعجاز قادری کو سربراہ بنایا گیا، وہ کس طرح بنایا گیا؟ وہ سارا پروسیس کیا تھا؟ میں اس وقت پاکستان میں ہی تھا اور فیصل آباد کی ڈویژن کی میری ذمہ داری تھی، تو سانحہ نشر پاک کے بعد وہی ہماری جو سپریم کونسل تھی، جنہوں نے سلیم بھائی کی شہادت کے بعد جن کا تعلق ہمارے بانیان میں سے تھا، عباس بھائی کو بھی انہوں نے ہی منتخب کیا، اور پھر اسی سپریم کونسل نے جو سانحہ نشر پاک کے بعد سامنے آئی قیادت، اس کو منتخب کیا۔ تو اس انتخاب کے بعد جو قیادت تھی، انہوں نے پھر ساتھ ہی مجھے وہاں پر پنجاب میں ایز اے صوبائی صدر منتخب کیا۔ آپ پنجاب کے صوبائی صدر سنی تحریک کے بن چکے تھے؟ سانحے کے بعد منتخب ہوا ہوں جی۔ تو پھر 2023 میں ایسا کیا ہوا کہ سنی تحریک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ دیکھیں، دو حصوں میں تقسیم وجہ یہ سوال آپ کا دونوں سے بنتا ہے، یا اس کا سوال کا یوں کہہ لیں کہ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں نہیں کیسے ہو گیا۔ دیکھیں، تنظیم کے اندر دستور العمل کے مطابق وہ ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ طے ہوا تھا متفقہ طور پر کابینہ کی منظوری اور پھر سربراہ کی منظوری کے بعد ایک عبوری دستور العمل نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس دستور کے مطابق اور اس کا اعلان خود سربراہ جو اس وقت موجودہ تھے، انہوں نے نشتر پارک کی مرکزی کانفرنس میں اس دستور کی کاپی کو لہراتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ عبوری دستور آج سے نافذ ہے۔ اس دستور کے مطابق تنظیم کا جو سربراہ تھا، اس کی ذمہ داری کی مدت کا تعین کیا گیا تھا کہ ایک 5 سال کی مدت تک وہ سربراہ رہ سکیں گے، اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا، پھر دوسری مدت کے لیے اگر کابینہ ان کو منتخب کرے تو وہ کام دوسرے 5 سال دوسرے ٹینیور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 ٹینیور کے بعد وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، یعنی کوئی بھی سربراہ 10 سال سے زیادہ سربراہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جب ان کا ٹینیور مکمل ہوا تو پھر انہوں نے اپنا عہدہ وہ نہیں چھوڑا اور الیکشن نہیں کروایا، دوسرا ٹینیور 10 سال کے بعد۔
2016 میں جی وہ کابینہ ان سے ریکویسٹ کرتی رہی کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ہماری سپریم کونسل نے بھی اس تنازع کو، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، جبکہ ہمارے ریکارڈ سے وہ پرانا مسودہ وہ ہمیں مل گیا جس پر باقاعدہ دستخط موجود ہیں کہ یہ قانون طے پایا تھا. بہرحال سپریم کونسل نے بھی جائزہ لیا، انہوں نے بھی 2017 کے اندر یہ فیصلہ دیا، انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. پھر یہ انہوں نے سپریم کونسل کو ہی ماننے سے انکار کر دیا. پھر ہم کابینہ نے بیٹھ کر 2022 کے اندر اتنے انتظار کے بعد، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تنظیم میں بگاڑ پیدا نہ ہو، خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہو جائے. چلے ہم ان کو اور ٹینیور دے دیتے ہیں. پھر 3 پورے ہو چکے تھے، 2021 میں 3 ٹینیور جی پورے ہو چکے تھے. پھر 22 میں پھر ہم نے اجلاس کیا، ان سے بات کی اور اتفاق رائے سے ایک کمیٹی طے ہوئی جو ان اعتراضات کا جائزہ لے کے اپنا فیصلہ دے گی. ہم سب نے جو اس وقت سربراہ تھے سربت اعجاز قادری صاحب نے بھی اس پر دستخط کیے اور حلف دیا کہ میں اس کمیٹی کے فیصلے کو مانوں گا. اور وہ کمیٹی منتخب بھی انہی کی کردہ تھی، نام انہوں نے دیے کہ بھی یہ کمیٹی ہوگی جو میرے اور آپ کے اس تنازع کا فیصلہ کرے گی. تو اس کمیٹی نے فیصلہ دے دیا. 10 ماہ کی تحقیقات، پورا جو ہمارے ڈاکومنٹس تھے، پرانا مسودہ تھا، پرانی میٹنگز تھیں، اعتراضات تو اور بھی تھے، لیکن بنیادی طور پر اب اس فیصلے کے بعد شرعی طور پر بھی، دینی طور پر اور قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی حق یہ بنتا تھا کہ اس فیصلے کو جس کے ماننے پر حلف دیا گیا تھا تسلیم کر لیا جاتا. لیکن واقعہ اس کے برعکس ہوا. آپ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور چونکہ یہاں سے تو ان کی ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا ان کے یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ اس عہدے کے اہل نہیں رہے ہیں، تو فارغ کر دیا تنظیم نے. اب وہ پھر گھر جا کر انہوں نے قادری ہاؤس کو اپنا دفتر بنا کر تنظیم کو شروع کر دیا اس کا کام دوسرے گروپ کی شکل میں. اور چونکہ جب تک تنازع چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، تو پرانی ہی رجسٹریشن جب فیصلہ ہونا تھا تو پھر وہاں سے ریکارڈ جو ہے وہ چینج ہونا تھا. تو انہوں نے اپنی اس بات کو ہی فتح سمجھا کہ وہاں تو میرا ہی نام لکھا ہوا ہے نا، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے حلف دیا ہوا ہے. اخلاقی طور پر بھی وہاں پر تو یہ خود ان کو لکھ کے دینا چاہیے تھا کہ میں نے حلف دیا تھا، فیصلہ میرے خلاف آ گیا ہے، لہٰذا میں اب سربراہ نہیں ہوں. انہوں نے بجائے اس کے یا خاموش رہتے، ہم اپنا نئے فیصلے کے مطابق اس کے بعد جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا ہم جمع کراتے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو 6 لوگ رجسٹرڈ تھے سربت اعجاز قادری صاحب کے ساتھ، جو 5 لوگ شورا کے رجسٹرڈ تھے، وہ تو سارے مرکز پہ تھے. تو وہاں پر اگر یہ رجوع نہ کرتے، انہوں نے وہاں پر رجوع کیا اس انداز سے کہ میں نے ان کو سب کو فارغ کر دیا ہے، لہٰذا میرا اس کے بعد میں نے الیکشن کروا لیے ہیں ایز اے سربراہ نئے، تو یہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہے. الیکشن کمیشن نے سے تو پوچھا نا پہلے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے تو ابھی 2 سال پہلے انٹرا پارٹی الیکشن جمع ہوئے تھے، تو آپ کا تو 26 میں آپ نے کرنا تھا، یہ اتنی جلدی کیوں کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز کہہ رہا ہے اس میں حقیقت ہے، جو دوسری طرف سے جو ایک موقف ہے. بہرحال یہ بہت غلط بیانی تھی. ہم دینی لوگ کہلواتے ہیں
اور دینی جماعت کہلواتے ہیں، وہاں پر موقف یہ دیا گیا کہ یہاں کوئی کمیٹی ثالثی نہیں بنی، کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. وہاں پر جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں رجسٹرڈ، آج بھی ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پاس فائل موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت اخلاق سے گری ہوئی بات تھی. یہی بات تھی جس وجہ سے یہ آپ کا جو سوال تھا کہ تنظیم جو ہے وہ 2 گروپوں میں، ہم نے تو عدل کیا اتفاق رائے سے، جس طرح انہوں نے چاہا. 7 سال کے بعد انہوں نے ہماری یہ بات مانی کہ چلو ہم ایک ثالثی کمیٹی سے فیصلہ کروا لیتے. ثالثی کمیٹی کا فیصلہ ان کے خلاف آیا، اس کے باوجود انہوں نے قاضیہ حسن اعظم آباد سے اپنی پارٹی چلانا شروع کی. جی یہ اس کے نتیجے میں یہ دوسرا گروپ چلا رہے ہیں. ہماری تنظیم میں گروپ نہیں ہے، یہ بس وہ اپنی ایک کہہ لیں شخصی جو شہرت تھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ شاداب بھائی، لوگوں نے دیکھا جتنی جگ ہسائی ہوئی کہ مذہبی لوگ، ایک مذہبی تنظیم طاقت کی وجہ سے، طاقت کے اسٹرگل میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو اس کا تو غلط امپریشن گیا عوام میں، پبلک میں، سنی تحریک کے کارکنوں. بالکل یہ غلط گیا. اور لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مرکز تنظیم ذمہ دار ہے یا یہ گروپ ذمہ دار ہے؟ آپ دیکھیں نا، میں نے جو بات اسی لیے بتا دی، بہت سے سوالوں کے جواب آپ کے دے دیے کہ ہم نے 7 سال اس بات کے لیے صرف صبر کیا، برداشت کیا کہ یار ہمارے درمیان کچھ طرح ہو، ہم اسلوبے اس کو کر لیں. اب کسی کے دل میں اگر اقتدار کا اتنا ہی وہ آ جائے، شوق کہہ لیں، نشہ کہہ لیں، تو اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا. اس وقت یہ جتنا بھی ہمارے تنظیم کے دوستوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور سلیم بھائی کا وہ مشن جو شہادتوں سے لبریز ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کل وہ جان چھوٹ جائے گی، کل اس کو جواب دینا پڑے گا. تو اگر دیکھا جائے تو ثروت اعجاز قادری 2006 سے 2023 تک سنی تحریک کے سربراہ رہے، وہ عوام میں سنی تحریک کا ایک چہرہ بن چکے تھے. تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آخری حد تک انہیں ہی سربراہ رکھا جاتا تاکہ پارٹی ایک ہی گروپ میں رہتی، تقسیم نہ ہوتی؟ کیا ایسا ممکن تھا آخری حد تک؟ دیکھیں، جب دستور بنتا ہے تو اس کے جو مدرجات ہوتے ہیں، طے کیا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان کی جو ہے وہ رضامندی نہیں تھی. وہ خود بھی اس بات پر رضامند تھے. اور جب قانون بن گیا تو اب تو کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب قانون بن گیا اور نافذ ہو گیا ہے تو اگر قانون پر بڑے عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو شاداب بھائی، اب رپورٹ جو میں نے آپ کی دیکھی تھی تو اس میں مالی بے ضابطگی کے بھی الزامات لگے تھے، کرپشن کے الزامات. تو کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی کرپشن تھی ثروت اعجاز قادری جو کر رہے تھے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، یہ چیزیں تو بہت ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم کرنا نہیں چاہتے. اب اتنی دیر بعد بھی ہم نے بتائی تھی، اس کی وضاحت آپ دیکھیں گے تو ریکارڈ پر بھی موجود ہیں. اتنا صرف کہوں گا کہ جتنے بھی الزامات تھے وہ الزامات اور اس کمیٹی میں علماء بھی موجود تھے تاکہ ہر الزام کا شرعی نقطہ نظر سے بھی جائزہ لیا جا سکے. تو بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے، اور اس کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں وہ غیر جانبدار، یعنی نام تو انہوں نے دیے تھے
لیکن ہم نے بھی اسی لیے قبول کیے تھا کہ وہ ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بالکل انصاف کریں گے. ہاں, کسی پریشر یا مجبوری میں ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا. تو انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ تحقیقات کی ہیں اور کسی نہ کسی پریشر نہ کسی کے تعلق نہ کسی بھی قسم کی کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ پورا فیصلہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے, اس کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. ہم نے ان کو یہ آفر دی تھی کہ آپ نئے غیر جانبدار علماء کو آپ دوبارہ اس فیصلے کو آپ ریویو کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اگر وہ کوئی اس سے ہٹ کے فیصلہ دے دیں ہم قبول کریں گے. اچھا شاداب بھائی, فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا جو تحریک لبیک کی جانب سے دیا گیا, مگر سنی تحریک ان کے ساتھ جا کے کھڑی نہیں ہوئی. آپ کا مقصد ایک ہی تھا, آپ لوگوں کا فرقہ ایک ہی تھا, تو پھر کیا یہ پاور سٹرگل کا ایشو تھا یا پھر ایگو کا مسئلہ تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر ویسے تو دھرنے ایک سے زیادہ ہوئے ہیں, تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 2-3 دھرنوں میں باقاعدہ ہماری وہاں شرکت ہوئی ہے اور ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا, ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہم نے اعلان کیا تھا. سر, بریلوی مکتبہ فکر پاکستان کا سب سے بڑا مکتبہ فکر کہا جاتا ہے جس میں کروڑوں لوگ ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس آنے کے بجائے تحریک لبیک کی جانب کنورٹ ہو رہے ہیں؟ تو آپ تحریک لبیک کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں یا اپنا اتحادی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اتحادی کے 2 معنی ہیں عرف عام میں. ایک ہے اگر اس کا بنیادی اور شرعی نقطہ نظر سے معنی دیکھیں تو بالکل وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ ہمارا بھی مشن ہے اور وہ جو ہمارا مشن ہے وہ ان کا بھی مشن ہے. ایک ہے عرف عام میں اتحاد سے مراد سیاسی حوالے سے یہ لیا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی الائنس کا حصہ ہیں, تو ایسا ابھی نہیں ہے. جو آخری الیکشن تھا اس کے اندر ہم نے سیاسی حوالے سے ہمارا ایک تعلق بنا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم نے مل کر الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ان کی سپورٹ بھی کی. تو اور پاکستان کے یہ کراچی میں بالخصوص پاکستان کے دیگر حصوں میں ہمارا سیاسی چونکہ ان کے ساتھ الائنس یا نہیں تھا, تو وہاں پر ہم اپنے اپنے طور پر کینڈیڈیٹس انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. تو اس لحاظ سے تو ہم اگر دیکھا جائے تو جو اس کا متضاد ہے کہ کیا ہم مخالف ہیں یا دشمن ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں. سر, سنی تحریک منظر عام سے کہاں غائب ہو گئی؟ وہ اسٹریٹ پاور, وہ نشتر پارک میں اتنے بڑے بڑے جلسے, آپ سنی تحریک کے زوال کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا کہ کیا سنی تحریک زوال کا شکار ہے, پہلی بات تو یہ دیکھنے والی ہے. نشتر پارک کے پروگرام بالکل ہمارا جو 2023 کا ٹائم تھا اور اس سے پیچھے چلے جائیں 5-6 سال 7 سال یا 10 سال, تنظیم کا مورال وہ کچھ ڈاؤن ہوا. لیکن الحمدللہ 2024 کے اندر ہم نے 4 سال کے بعد ایک عظیم الشان نشتر پارک میں پروگرام کیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اسی طرح پورے پاکستان کے اندر اس 1.5-2 سال کے اندر تنظیمی کام نہایت
وہ متحرک رہا ہے. باقی آپ کے سوال کا تعلق تھوڑا سا فطرت سے بھی تعلق رکھتا ہے. ہمارے موجودہ معاشرے کا یہ ایک ذہن سوچ ہے کہ ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، تو اور ہمارے ذہنوں کی عوامی سطح پر جو وہ دیر پا نہیں ہے، ہم جلدی سے تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی پاکستان سنی تحریک الحمدللہ 1990 سے کام کر رہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ یہ تنظیموں کا حصہ ہوا کرتا ہے. دیکھنا اصل بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کیا ہم استقامت کے ساتھ اس مشن پر کاربند ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم اپنے جو ماضی قریب کی نسبت آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو الحمدللہ یہ عیاں ہے اور ثابت ہے کہ تیزی کے ساتھ ہم اپنا سفر دوبارہ آگے کی طرف وہ جاری رکھے ہوئے. سر، سنی تحریک پر ماضی میں سنگین الزامات لگے، وہی الزامات جو کراچی کی مقبول جماعت MQM پر لگے. پاکستان کے بڑے بڑے اخباروں میں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں یہ خبریں چلی کہ سنی تحریک کے بھتہ خور ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. وہی الزامات جو MQM پر لگے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ ان کارکنان کا انفرادی فعل تھا یا پھر یہ تنظیم کی جانب سے کچھ اس طرح کا؟ دیکھیں، الزام جب لگتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس الزام پر یقین کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ذہنی کیپیسٹی اور ان کے اندر کس حد تک انصاف موجود ہے. الزام لگانے والا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نہ صرف ہم شریعت کا یہاں حوالہ دیں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب الزام لگتا ہے تو اس کو پہلے تصدیق کرنا چاہیے، پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے. ہمارا معاشرہ، ہمارے اندر ہماری اسلامی قدروں سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. یہاں پر جو جس کو گرانا چاہتا ہے، جو جس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس سے متعلق لوگوں کا ذہن وہ متزلزل کرتا ہے. آج پیسہ دولت ایسی چیز ہے، آپ کچھ بھی کسی کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. یہاں پر جو جینون بتہ خور تھے، انہوں نے اپنے جتنے بھی مخالف جماعتیں تھیں ان پر یہ الزام لگانے کے لیے باقاعدہ منظم سازشوں کو تیار کیا. ہر جماعت کے خلاف، چونکہ ان کے پاس اقتدار تھا کراچی کا بالخصوص، انہوں نے تھانوں میں FIRs جعلی رجسٹرڈ کروائیں تاکہ کبھی بھی جب ہمارے اوپر یہ الزام وہ ہائی لائٹ ہو تو یہ جماعتیں بھی اس الزام کا مرتکب قرار پائیں. یہی ہوا. ماضی میں جب سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور انہوں نے سروے کیا تو انہوں نے انہی جو FIRs تھیں اس ریکارڈ کے پیش نظر MQM کے ساتھ 6 جماعتوں کو اور نام لے کے کہا کہ یہ بھی اس میں ملوث ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سازش یہ کامیاب ہو گئی کہ ہماری جو بتہ خوری ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈاؤٹ میں آ جائے. تو یہ کیوں انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں سننے والے، وہ انصاف سے شاید انہوں نے کام نہیں لیا. باقی ایسا بھی نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے 10% لوگوں کی، لیکن حقیقت 90% یہ جانتے ہیں کہ یہاں بتہ خور کون ہے اور کنہوں نے بتہ خوری کی ہے. الحمدللہ
یہ پاکستان سنی تحریک کا وجود اس وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ الزام اگر کہیں لگا یا اس پر کسی نے اس کو دہرایا تو وہ غلط تھا، اور الحمدللہ ہمارے کردار نے اسے ثابت کیا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ اسلام اتنا پرامن مذہب ہے کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ سنی تحریک نے نعرے لگائے کہ جوانیاں لوٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، اور ایک مسلمان دوسرے کی مسجد پر قبضہ کر رہا ہے، دوسرا مسلمان الگ، اگرچہ ان کے فرقے مختلف تھے مگر مسلمان کی مساجد پر قبضے کر رہا ہے، مسلمان کی مساجد سے قبضے چھڑوا رہا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کیا تھا مساجد پر قبضے کا، یہ سارا سینیریو کیا تھا؟ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں وہ پاکستان کو بھی اور اسلام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایسی سازشیں تیار کیں، ایسے جاسوس مسلمانوں کے اندر بھیجے جنہوں نے اسلام کا روپ دھار کر اسلام کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور متضاد باتیں وہ یہاں پر کہیں گئیں۔ تو یہ جو لوگ ان قوتوں کے اعلی کار بنے، باقاعدہ یہاں پر بیرونی فنڈنگ سے جو بہت سے پریشر گروپس اور مسلح گروپس جن کو حکومت پاکستان نے بین کیا، پھر بعد میں ان لوگوں نے جہاں اور ظلم و ستم ڈھائے، وہاں پر مساجد پر قبضے کی شکل میں بھی انہوں نے افراتفری اور ناانصافی وہ اس روا رکھی۔ تو الحمدللہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں انہوں نے ان سازشوں کو بھانپتے ہوئے درجنوں جماعتوں کو جو ان برے اعمال میں مرتکب تھیں ان کو بین کیا۔ آپ نے جو یہ نعرے لگائے تھے یہ ان جماعتوں کے رد عمل کے طور پہ لگائے تھے؟ ظاہری بات ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو شریعت کا تقاضا ہے، اور ہم نے اسی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اپنے تائیں اس ظلم کے خلاف ہم دیوار بھی بنے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے اس قیمتی وقت کا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ تھینک یو ایک مرتبہ پھر شکریہ۔